आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 2014 का सबसे बड़ा इशू क्या है? धांधली, धरने या दहशतगर्दी? और क्या हम मौजों की मुतलाशी कौम बन गए हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं दहशतगर्दों को कौम का फैसला सुना रहा हूं कि अब तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। इतना बेसरफा न जाए मेरे घर का जलना, चश्मे गिरिया न सही चश्मे तमाशाई थे। और वाकई घर का जलना बेसर्फ नहीं हुआ, जाया नहीं हुआ। लोग उठ गए, लोग जाग गए, लोग चौंक गए, लेकिन घर जल गए, मालो असबाब जल गया, अरमान जल गए, जिंदगी भर का सरमाया जल गया, अच्छे कल के ख्वाब जल गए, अच्छे अच्छे मातम करते सड़कों पर आ गए, लेकिन लोग उठ गए, लोग जाग गए, लोग चौंक गए और बयानात शुरू हो गए, सियासत शुरू हो गई। भाई जाग रहे थे और वुज़रा यहाँ नींद की मगरबी अद्वियात खा पी कर सो रहे थे। हम पहले आए थे? नहीं, हम पहले आए थे, लेकिन जनाबे आली, जलते घरों को आप या आपके आने की जरूरत नहीं थी। पानी की जरूरत थी, फायर ब्रिगेड की जरूरत थी, आग बर वक्त बुझाने की जरूरत थी। सब जलता रहा। सालों से जमा शुदा माल 2014 के आखिरी दिनों में जल गया। कुछ लोग रोते रहे और कुछ सोते रहे, लेकिन ये जरूरत पूरी नहीं हुई। अब सवाल ये है कि कौन जिम्मेदार है? ये गफलत है या नाअहली? ये वो सवाल है जो इस पूरे साल हमारा पीछा करता रहा है। सानेहा मॉडल टाउन का जिम्मेदार कौन? धांधली का जिम्मेदार कौन? धरनों का जिम्मेदार कौन? करप्शन का जिम्मेदार कौन? और सानेहा पेशावर का जिम्मेदार कौन है? क्या इन सब हो जाने वाली बातों से बचा जा सकता था? और नए साल में इन सवालात के जवाब मिल सकेंगे? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए, दहशतगर्दों पर जमीन तंग करने के लिए एक कौमी इत्तफाक राय हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर यह इत्तफाक राय ना इत्तफाकी का शिकार नजर आता है। ये ना इत्तफाकी क्यों है? किसी खौफ की वजह से या किसी नए इत्तफाक की वजह से? परवेज रशीद कहते हैं कि माजी में फौजी अदालतें जमहूरियत को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस बार फौजी अदालतें जमहूरियत को बचाने के लिए बनाई जाएंगी। सवाल यह है कि क्या छुरी से काटने के बजाय जोड़ा जा सकता है? इस बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जिस कौमी नैरेटिव की जरूरत है वो अभी तक क्यों नहीं मिल सका, और क्या ये कौमी नैरेटिव हमें 2015 में मिल सकेगा? बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। बिलाल कुतुब साहब, आपसे भी शुरू करूंगी। साल 2014 के आखिरी दिन चल रहे हैं, क्या ख्याल है कि दहशतगर्दी के अलावा 2014 ने हमें क्या दिया है? हमने इस साल में क्या खोया है, क्या पाया है, और क्या अब हम ये कह सकते हैं कि 2014 के आखिरी दिनों में हमने दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय पा लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सिर्फ इस पिछले एक साल की तो बात नहीं है। अगर पिछले पूरे साल देखें, जब से पाकिस्तान मादरे वजूद में आया है जी, हम एक मसले से निकल के दूसरे मसले की तरफ इस तरह चले जा रहे हैं जिस तरह के पानी जो है वो ढलान से बहता चला आ रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं कोई उम्मीद कि अगला साल जो है वो अच्छा साल हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह ये कि इस साल की जो नीयत है मेरे ख्याल में वो बहुत अहम है, और ये मैं बात अपने पूरे गुमान और पूरी ईमानदारी से हदीयतन पेश कर रहा हूँ। देखिए, ये ऐसा साल 2014 है जिसमें कि रबीउल अव्वल भी इसी साल में आ रहा है, हज़रत ईसा की पैदाइश भी इसी साल में आ रही है, जिना जो 25 दिसंबर वो भी इसी में, और नून लीग के सदर जो है नवाज शरीफ साहब उनकी साल। अगर ये चार चीज़ें एक लाइन में है तो मेरे ख्याल में खुदा का एक बहुत बड़ा असूल जो है वो आपके सामने आ रहा है। अल्लाह ने अहमियत दी है। अब सूरत यह है कि यहाँ पे होगा क्या। एक अदब से बात कह रहा हूँ। मेरे ख्याल में जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, एक आम पाकिस्तानी और मुसलमान होने की हैसियत से मेरे ख्याल में मैं इंतहाई खुश नसीब हूँ। मैं इसलिए खुश नसीब हूँ कि दुनिया जहान में हर जगह दहशतगर्दी होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सिपाही शहीद नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑफिसर शहीद हो रहा है। और अगर सारे दुनिया के ऑफिसर्स एक तरफ कर दिए जाएं तो पाकिस्तान की प्रपोर्शन ज्यादा लगती है।
یہ ایک مزاج ہے جو کہ بہادری کا کہیں یا غیرت کا کہیں، لیکن 2014 نے جو بچے دیکھے ہیں ان میں سے صرف ایک بچہ جو ہے نا وہ پاکستان کے 67 ایئرز کے اوپر اور 18 سے 20 کروڑ عوام کے اوپر حاوی ہے، بچہ جس کا بک جو ہے وہ فیس بک پہ بھی لگا ہوا ہے میرے، اور سما نے بھی دکھایا اس کو، بچہ مرنے سے پہلے اپنی کاپی پہ لکھتا ہے ڈیڈی آئی لو یو، اور نیچے لکھتا ہے آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن۔ یہاں پہ اگر بچے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جب فوج اتنی کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو میں ادب سے کہوں گا کہ یہ ہدیہ جو ہے نا حدیث کا، یہ پھر آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ان للہ پھر آپ ہی کی مرضی ہے۔ صحابی آئے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بتائیے، آپ نے صرف ایک نشانی بتائی، کہا کہ امانت داری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ امانت داری کیسے ختم ہوگی؟ کہا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب نااہل حکمران جو ہیں ان کو حکومتیں مل جائیں گی۔ میرے خیال میں سب سے بڑا سانحہ جو اس سال میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس نااہلی اور اس بے وقوفی اور جھوٹ کی اسی وجہ سے شاید دیکھیں مستقل یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اب تبدیلی کی ضرورت ہے، سب کہہ رہے ہیں پاکستان میں تبدیلی ہونی چاہیے، وہ آپ کے خیال میں تبدیلی کیا ہے؟ کیا وہ تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہم اس ٹریک پر چل رہے ہیں؟ اور ابھی جو آپ نے سانحہ پشاور کا ذکر کیا، کیا اسے پاکستان کی تاریخ میں یہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا ہے؟ میرے خیال میں قطعی طور پہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں بن گیا، کیونکہ اس ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر صرف میرے خیال میں، یہ میں اپنی ذاتی رائے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فوج جو ہے وہ ایک پیج پہ اور لوگ ایک پیج پہ، اس پیج پہ جس کو ایک پیج پہ آنا ہے وہ حکمران ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پیج پہ ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بلف ہے جو کہ بالکل اس وقت ہو رہا ہے، ورنہ آپ 6 پھانسیوں سے زیادہ پھانسیاں دیکھتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر مجھے کوئی یہ کہتا کہ نئی تبدیلی آنی ہے، نیا پاکستان آتا ہے، بات کے حق میں ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی یہ کہتا کہ مجھے جناح کا پاکستان چاہیے، مجھے 60 کی دہائی کا پاکستان چاہیے، مجھے 50 کی دہائی کا پاکستان چاہیے، میں پھر اس کو میئر کر سکتا، میں کہتا کہ یہ ہے اصول پاکستان کا، یہ ملک ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اگر مجھے کہا جائے کہ مجھے ایک نیا ملک، ایک نیا پاکستان چاہیے، میرے پاس میئریبل کوانٹٹی کوئی نہیں ہے، میں کس راہ پہ ٹھیک ہے بلال قطب صاحب۔ فواز چودھری صاحب، اب یہ سانحہ پشاور کا ذکر ہوا نا، سانحہ پشاور کیا پاکستان کی تاریخ میں گیم چینجر ہے یا وقتی ابال ہے؟ چونکہ آپ نے دیکھا نا اس کے نتیجے میں ایک اتفاق رائے پیدا ہوا، کیا وہ اتفاق رائے مستقل بنیادوں پر ہے یا پھر اب وہ ادھر ادھر ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اتفاق رائے جو ہے؟ ابھی اتفاق رائے تو ہے، لیکن لانگ ٹرم میں تو ڈیپینڈ کرے گا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تحفظات اور فواد چودھری صاحب سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے کل زرداری صاحب کی سپیچ سنی تھی نا، اتفاق رائے لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، وہ تو آرمی کورٹس کے اوپر تو اتفاق رائے شاید نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، اس کے اوپر تو ایک ڈیبیٹ ہوئی نہیں ابھی تک، ہونی پاکستان میں شروع ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، ایک علیحدہ سٹیپ ہے، اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہونی ہے، اور یہ بھی ڈیبیٹ ہونی ہے کہ کیا یہ لڑائی جو ہے وہ ہینگنگز سے ختم ہو جائے گی یا سزاؤں سے ختم ہو جائے گی؟ لڑائی تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ لڑائی تو نیریٹو کی لڑائی ہے۔ لڑائی تو یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے، جو اسلام ہے، جو امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اور ہمارے جو نبی ہیں رحمت للعالمین ہیں، ان کا جو یہ نیریٹو ہے یہ ہم سے چھن گیا ہے، اور وہ لوگ اسی کو مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اپنے باربیرینزم کے لیے، اپنے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جنت کے حصول کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی گردنیں کاٹنی چاہیے، بچوں کی گردنیں کاٹنی چاہیے، جو مخالف فرقہ ہے اس کی گردنیں کاٹو گے تو تم لوگ جنت میں جاؤ گے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم یہ نیریٹو کیسے جیتیں گے، اور کیا جو سزائیں ہیں وہ کیا نیریٹو بلڈ کریں گی یا خراب کریں گی؟ وہ تو ایک ریٹریبیوٹیو تھیوری کی ایک پوری بحث ہے نا، وہ تو چھوٹا معاملہ ہے، معاملہ ہینگنگ کا نہیں ہے۔ اتفاق رائے ملک میں اوورآل ہے، اس کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں مجھے کہ ملک میں چاہتے ہیں لوگ دو صورتیں ہیں نا، ایک تو دہشت گردی ہے اور ایک ایکسٹریمزم ہے۔ دہشت گردی کے اوپر تو کافی کنسنسس ہے، ہر ایک کا ختم ہونی چاہیے، حملے ہوتے ہیں ظاہرہ ختم۔ ایکسٹریمزم وہ معاملہ ہے جس کے اوپر ایک کنسنسس نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ مسئلہ دیکھیں پتہ ہی کیا ہے، جو ابھی آپ نے بات کی نا نیریٹو کی، تو یہ جو اتفاق رائے آپ کہہ رہے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سب نے اپریشیٹ کیا ہے، یہ نیریٹو میں کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ تو پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو شیپ اپ کرتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر دیکھیں نا، آپ کو جو ریاست ہے اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ ریاست کا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو تھیوری ہوتی ہے، تھیوری ہے کہ وائلنس، مونوپلی آف وائلنس جو ہے وہ ریاست کا حق ہے، کسی انڈیویجول کو یا کسی گروہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وائلنس استعمال کرے۔ لیکن ابھی جو 2 واقعات ابھی اسی ہفتے ہوئے ہیں
ان کے اوپر جو گورنمنٹ نے مثال کے طور کے اوپر ہیٹ سپیچ کے اوپر آپ نے دیکھا اے پی سی میں کتنی گفتگو ہوئی، لیکن عامر لیاقت صاحب نے جو ایک ٹیلی ویژن کے صبح مارننگ شو میں جو گفتگو کی، جس کے بعد ایک احمدی جو ہے وہ اس کو ہلاک کر دیا گیا گجرانوالہ میں، اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ نے کارروائی نہیں کی. مولانا عبدالعزیز کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے لیکن حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی. لہٰذا جو سمبلزم ہے وہ حکومت نے اس کا اظہار نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اچھا فوج چودھری صاحب، لیکن ایک بات، اس تمام صورتحال میں دیکھیں سانحہ پشاور سے لے کر اور اس کے بعد مزید سانحات سے بچنے کے لیے اس وقت جو ہر چیز کے لیے فوج کی جانب دیکھا جا رہا ہے، کیا یہ ملک و قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ نہیں بالکل تباہ کن ہوگا. دیکھیں فوج کو بھی اپنی پلیٹ میں اتنا کھانا جو ہے ان کی آپ اکٹھا نہ کر دیں کہ وہ پھر نیچے گرنا شروع ہو جائے. یہ تو قوم کی ایک پورے کا نیریٹو ہے، فوج اکیلی تو نہیں کر سکتی ہے، نہ ہی سیولین لیڈرشپ اکیلی کر سکتی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جیسے ادارہ آپ نے ختم کر دیا. جنرل کیانی صاحب نے اس وقت سٹینڈ نہیں لیا، لوکل گورنمنٹ صاحب نے ختم کر دیے. جب تک آپ کے ادارے موجود نہ ہوں، آپ اکیلے انڈیویجولز نہیں لڑائیاں کرتے. جنرل راحیل شریف صاحب کی ایک نیریٹو بھی نظر آ رہا ہے، ان کی ول بھی نظر آ رہی ہے، لیکن جب تک آپ ان کو پوری قومی سپورٹ نہیں دیں گے اپنے سپاہ سالار کو، کس طرح سے اس کو اکیلے کر سکیں گے. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، دہشت گردی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیا اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہر چیز کے لیے فوج کی جانب دیکھا جائے، فوج اور فوجی عدالتیں یہ پین کلرز ہیں یا مسئلے کا آپریشن ہے؟ نہیں، مسئلے کا جو حل ہے وہ تو پوری ریاست نے مل کے کرنا ہے. آپ اگر کسی بھی ایک ادارے کو پکڑیں گے اور اس کے ذمے وہ سب کچھ لگا دیں گے جو دوسروں اداروں نے کرنا ہے، تو پھر آپ اس ادارے کو اوور لوڈ کر رہے ہیں نا، پھر تو وہ شاید کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہ کر سکے. میں آپ کو اس کی اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ یہ ابھی جو بات کی جا رہی ہے کہ جی دہشت گردی کا صفایا فوج کر دے گی. جی دہشت گردی کا صفایا فوج کیسے کر دے گی؟ یہ تو جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن ہے نارتھ وزیرستان میں ہو رہا ہے، یہ فوج کی ذمہ داری ہے. یہ کاؤنٹر انسرجنسی ہے. اب یہ جو دہشت گردی جس کو آپ کاؤنٹر ٹیررزم کہتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو سول اداروں کو اکٹھا کر کے ایک تنظیم جس کو ہم نیکٹا کے نام سے، ہم نے آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے 8 مہینے پہلے اس کو انٹروڈیوس بھی کیا. کاش وہ آن گراؤنڈ آج ہوتی. سوچ رہے ہیں فعال کرنے کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ کلیئرٹی نہیں ہے، سویلین حکومت جو ہے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ہماری ساری غلطیاں فوج چھپا لے گی. سیلاب آئے تو فوج کو آگے کر دو، اچھا نام بن جائے گا. قحط آیا تو فوج کو آگے کر دو، اچھا نام بن جائے گا. زلزلہ آیا تو فوج کو آگے کر دو، اچھا نام بن جائے گا. یہ کمزوریاں جو آپ کے اندر ہیں، آپ فوج کو استعمال کر کے اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں. اب یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، یہ معاملہ اتنی آسانی سے اس کو آپ نہیں نپٹا سکتے. اس کے اندر ہر صورت آپ کا جو کروشل ایلیمنٹ ہے جس نے باہر ٹاؤنز میں، قصبوں میں، گلیوں میں، محلوں میں اس دہشت گردی کے خلاف ایک باقاعدہ ایکشن لینی ہے، وہ آپ کی پولیس ہے. اور اس کے ارد گرد پھر آپ کو وہ ادارے چاہیے جو یہاں پہ انٹیلیجنس اکٹھی کریں. جس کے اندر آپ نے جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کی بات کی تھی، وہ کہاں ہے؟ جس کے اندر آپ نے ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کی بات کی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں جو فنڈز دیے جانے تھے، تو یعنی اگر میری ذمہ داری ہے وہ میں پوری نہ کروں، اور اب چونکہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. دیکھیں اتنا بڑا نظر آ رہی ہے ان تمام بالکل سانحے کی بات ہے. نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ان چیزیں جو آپ نے بتائی کرنے کے لیے؟ میں بالکل، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بلال صاحب نے بات کی تھی، مجھے عوام اور فوج ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. مگر جس طرح اس ساری چیز کو طول دیا جا رہا ہے، اس کو فوری طور پہ، یعنی پہلے 7 دن یہ سوچنے پہ کہ جی سوچئے ذرا کرنا کیا ہے، ایکشن پلان بنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی، کیا اس کے اندر اس کے سارے خد و خال موجود نہیں تھے؟ اب تو ہمیں فوری طور پہ ایک پلان چاہیے تھی جس کو آپ پلان آف ایکشن کہتے ہیں. پھر آپ نے ایک ورکنگ گروپ بٹھا دیا، اس نے یہ تجاویز دی. ایک اور بات پہ بھی خدشات ہیں نا، سامنے اب آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو ملٹری کورٹس کی بات ہوئی تھی، آپ دیکھیں اے پی سی میں بیٹھ کر آرمی چیف کے سامنے بیٹھ کر جن پارٹیوں نے آمادگی ظاہر کی، انہی کے اب 2 موقف نظر آ رہے ہیں. میں یہ پھر شو کرتا ہے کہ لیک آف کلیئرٹی ہے، یعنی ایک ہیٹ آف دی مومنٹ. اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ جو بھی واقعہ ہو جائے، جس نوعیت کا بھی ہو، ہم اس کی مذمت کریں اور آگے چلیں. پھر آپس میں نفاق اور وقتی طور پہ عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہہ دیں ہم سب ایک پیج پہ ہیں، پھر آہستہ آہستہ پرپرزے نکالنے شروع کر دیں. یہ ڈر، خوف، گھبراہٹ، ٹینشن کیوں ہے؟ دیکھیں یہ جو کورٹس ہیں، ملٹری کورٹس ہیں، یہ تو ٹیررزم کے خلاف ہے نا. قبائلی پٹی سے ان کا تعلق ہوگا، یہ کوئی کرپشن کے خلاف تو نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں خوف بول رہا ہے اندر کا؟ کیا وجہ لگ رہی ہے؟ دیکھیں پہلے ماضی میں جب بھی ملٹری کورٹس بنے مارشل لاء کے تحت، میں کسی حد تک اس کو جسٹیفائی اس طرح کروں گا کہ اس میں تھوڑی سی پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کی گئی. مگر
آج ہم اس سے بہت دور ہیں. تھوڑی نہیں کی آپ زیادتی کر رہے ہیں, چلیں زیادہ کہہ لیں, وہ ایک گیج ہے جس کے اوپر آپ ناپ سکتے ہیں, وہ اس کا ایک ایلیمنٹ اور اس کا ایک ایکسپیرینس ہے. مگر آج قوم جو ہے وہ ملٹری کورٹس کو صرف اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ دیکھ رہی ہے, اور ساری پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی ہیں. پھر 2 سال کی آپ نے مدت دی ہے. اب اگر آپ کی جوڈیشری, آپ کی پولیس, آپ کے باقی سول ادارے دہشت گردوں کو سزائیں نہیں دے سکے تو پھر انہیں چھٹی دے دیں. یعنی اس کو حل تو کرنا ہے. اور یہ جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ جی فوج جو کچھ کرنے جا رہی ہے یا ملٹری کورٹس کرنے جا رہے ہیں, تو کیا پھر باقی چیزوں کی ضرورت نہیں؟ ہر چیز کی ضرورت ہے. اور یہ جو ابھی فواد صاحب نے بات کی کہ یہ جو ذہنیت کی بات کی گئی ہے, ہمیں ان روٹس تک پہنچنا ہے. تو اس کو آپ شارٹ ٹرم کہیں, میڈیم ٹرم کہیں, لانگ ٹرم کہیں. شارٹ ٹرم میں جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں ملٹری کورٹس کے تھرو ایکسپیڈائٹ کریں ان فیصلوں کو تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے سینٹ میں اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. کل لطیف کھوسا صاحب میرے پروگرام میں تھے, ان کے بڑے اسٹرانگ ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہیں ایسا نہ ہو اس قانون کے تحت میں اور میاں نواز شریف جیل میں ہوں. میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ دوں, جس نے بھی جو ٹرائی کرنی ہے وہ کر لے. اس وقت قوم اس بات پہ متحد ہے کہ ان دہشت گردوں کو ان کو آپ نے سزائیں دینی ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اور جو اس کے راستے میں آئے گا, میں سمجھتا ہوں تو پھر دھرنے تو پھر شروع ہو جائیں گے. ابھی دھرنے ختم تو نہیں ہوئے. اب اس مرتبہ جو دھرنے ہوں گے اس میں ساری قوم کھڑی ہوگی اس ایک پوائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا شاہد لطیف صاحب تھوڑا آگے چلتے ہیں. بلال قطب صاحب, اب کل آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بڑی خوفناک آگ لگی, 13 گھنٹے کے بعد اس کو بجھایا جا سکا. تقریباً 150 دکانیں جل گئیں, لوگوں کا مال و اسباب جل گیا, پورے سال کی پونجی جل گئی. یہ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ یہ کون قصوروار ہے اس چیز کا؟ اور آپ کو یاد ہوگا بلال قطب صاحب 2 سال پہلے کراچی سائیڈ میں ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی جس میں 290 افراد زندہ جل گئے تھے. وہ بلنگ و بانگ دعوے اس وقت بھی کیے گئے تھے, یہ پھر آگ لگ گئی, پھر لوگوں کا نقصان ہو گیا. کیا ان اداروں کو صحیح کرنے کے لیے بھی فوج کو بلایا جائے گا؟ دیکھنا پڑے گا ان کی طرف. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کے اوپر اپنی ایماندارانہ رائے دیتے ہوئے ڈرتا ہوں, کیونکہ میں اس گولی سے ڈرتا ہوں جس گولی کے اوپر لکھا ہو ٹو ہوم اٹ میں کنسرن. فواد نے بھی اور لطیف بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کی. میں یہ جو لفظ ہے نیریٹو, میں اس کے اوپر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہ جو فیکٹری جس کی آپ بات کری نا, میں ان لوگوں کو بڑی قریب سے جانتا ہوں, اور جس وجہ سے وہ آگ لگی تھی ڈرانے کے لیے اور پھر کنٹرول نہیں ہوئی, وہ بھی کہہ رہے ہیں سب کو علم ہے اور مجھے بھی علم ہے, مجھے یقین ہے بہت سے لوگوں کو علم ہوگا, لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے سیاست دانوں میں بھی دہشت گرد موجود ہیں. لیکن ہم اس بات کو برملا, کم از کم میں نہیں کہہ سکتا, میں اس بات میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہے. آپ نے کون سا ایسا طبقہ دیکھا ہے علماء کا جو کہ اس پہ ہے؟ یہ بچوں نے تو اپنے خون سے ایک لائن کھینچ دی, یا آپ اس طرف ہوں یا آپ اس طرف ہوں. لیکن جناب آج بھی آپ ایسے ہمارے پڑھے لکھے علماء کو دیکھیں گے جو کہیں گے جناب ہم ان کو بھی نہیں برا کہہ سکتے. تو میں ایک شخص کی بات نہیں کر رہا, میں پورے ایک تھنک ٹینک کی بات کر رہا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ حکمرانوں کو, جیسے لطیف صاحب نے کہا, بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیے جب نمرود آیا تھا نا تو حضرت ابراہیم آئے تھے. نمرود نے کیا تھا؟ بچوں کو مارا تھا, ناانصافی کی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام آئے, جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ فرعون نے بچوں کو مارا تھا. جب ہاشمی جو ہیں, جب جو ہے یہ عورتوں اور بچیوں کو دفن کرتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہاں پہ غور کرنا پڑے گا, نبی پیغمبر نے نہیں آنا, اب صرف قہر آئے گا. لیکن ہمارے حکمران, ہمارے لوگ ایک کلیکٹیو سائیکی میں پڑ گئے ہیں جہاں پہ جھوٹ جو ہے وہ ان کی بنیاد بن چکا ہے. ایک جملہ کہنے دیجئے مجھے صرف, یہاں پہ غور کیجئے کہ 400 سال فرعون کی حکومت ہے. سامری جادوگر اس کے زمانے کا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ سے کہ اس نے خدا کا دعویٰ کیا تو اس کو کیوں نہیں مارتا؟ سامری جادوگر نے گائے بنا کے اس کو خدا بنا دیا تو اس کو کیوں نہیں مارتا؟ اللہ موسیٰ سے, پیغمبر سے, نبی سے کہتے ہیں کہ موسیٰ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, لیکن تو کیوں نہیں دیکھتا کہ جب ان کے لوگ, ان کی عوام ان کے پاس آتی ہے تو یہ ان کو آسانی کے ساتھ انصاف مہیا کرتے ہیں. اللہ کی سنت انصاف ہے. اگر یہ آج سمجھ نہیں آئے گی تو پھر وہ لوگ جو اس وقت باتوں کو گول مول کر رہے ہیں, پھر یہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, پھر وہ لائن کے اس طرف طالبان کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پھر وہ عوام کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. کہ اب حکمرانی کے تقاضے بدل چکے ہیں, یہ ہمارے حکمرانوں کو اب سمجھ لینا چاہیے. لیکن فواد چودھری صاحب, جو بات ابھی میں نے شروع کی کل کراچی میں جو آگ لگی اس کے حوالے سے, آپ نے آج پورا دن دیکھا نا, MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے پر پورا دن الزامات کی بوچھار کرتے رہے ہیں. کیا اس طرح سے ذمہ داروں کا تعین ہو سکے گا؟ کیا نقصان کا ازالہ ہو جائے گا؟ یا ایسے جو واقعات ہیں وہ صرف سیاست کو چمکانے کے لیے ہی رہ گئے ہیں کہ میں جاگتا رہا اور وہ سوتے رہے؟
देखिए पारस, बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट तो है नहीं कि जिसको आप कहें कि वो जिम्मेदार होगी चीज़ों की और उसको देखेंगे। बाकी कराची में जाहिर है कि ज़मीनें सारी पड़ी हुई हैं, उनका रिकॉर्ड है कोई नहीं है। जो आदमी तगड़ा होता है उसमें MKM के लोग भी वहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी करते हैं, जो ANP के लोगों का दरमियान में दा लगा था उन्होंने भी कर लिए हैं, फिर बाकी जो पार्टीज हैं उनके लोगों को भी, जो जहाँ पे तगड़ा है वो कोशिश करता है कि ज़मीनों के ऊपर कब्जा करे। और ज़मीन तो अफीम से या हेरोइन वगैरह के बिजनेस से ज़्यादा अच्छा बिजनेस है आजकल, लीगल भी हो जाता है। और अगर जो अब आप ताकत में हो तो आप ये करते हैं। यहाँ लाहौर में भी यही कुछ हो रहा है। ये पैरागन हाउसिंग सोसाइटी है ख्वाजा साद रफीक साहब की, उसके पीछे आशियाना बन रहा है, दरमियान की 3000 कनाल जमीन है, वो उसका कोई पता नहीं है कि किसने खरीदी है, डेवलपमेंट होगी, सारे डाकू इकट्ठे हुए हैं। असल में इशू ये है बेसिकली कि ये इस वक्त ये जो नया नैरेटिव पाकिस्तान में हो गया ना, जो पॉलिटिकल क्लास का इशू ये है कि ये सारे इनको समझ ये आ गया है कि हमने किस तरह से पैसे, अगर किसी का इंटरेस्ट तो है नहीं पाकिस्तान में, सबके बच्चे बाहर हैं। सिंध वालों ने ज्यादातर बच्चे अपने दुबई रखे हुए हैं, यहाँ वालों ने लंदन वगैरह रखे हुए हैं। तो ये फौज साहब सारी बातें ठीक है आपकी सर, लेकिन ये जो इदारे हैं हमारे यहाँ, ये कब और कैसे मजबूत होंगे? क्या हम इन्हें मजबूत करना भी चाहते हैं या जैसे अभी चल रहा है ये बेहतरीन सूरत हाल है इस वक्त? नहीं, इसमें यह है कि ब्रेक्स तो लगी हैं फ्रैंकली। पिछले जनरल कियानी साहब ने बेड़ा गर्क किया, उन्होंने जो 2-3 बड़े रिफॉर्म्स किए थे, परवेज मुशर्रफ साहब ने वो रिवर्स होने दिए, उन्होंने कुछ किरदार अदा नहीं किया। मसलन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बहुत जबरदस्त इदारा था, वो रहता तो बड़ा फायदा था, लोकल गवर्नमेंट रहती तो बड़ा फायदा था। वो ये सारे सियासी हुकूमतें तो चाहेंगी ही नहीं कि वो तो अपने हर इख्तियार को अपने पास देना चाहती हैं, और फौज को उस वक्त जो किरदार अदा करना चाहिए था जनरल कियानी साहब ने वो किया नहीं, लिहाजा वो थोड़ी सी हमें रिवर्स लग गई। अदरवाइज हमारे यहाँ देखें, मैं थोड़ी पॉजिटिव बात भी करना चाहता हूँ पारिस की, देखें ऐसा भी नहीं है, हमारे यहाँ डिबेट का लेवल जो इस वक्त पाकिस्तान में है, हम अपने कंपैरिजन फर्स्ट बात कर रहे हैं, हम अमेरिका बरतानिया के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, मुसलमान मुल्कों के साथ या थर्ड वर्ल्ड के साथ तो हम अपना कंपैरिजन ही नहीं करते। और आप देखें कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत है, हमारे यहाँ जो अदलिया है, हमारे यहाँ जो मीडिया है, वो तो बाकी थर्ड वर्ल्ड से या मुस्लिम वर्ल्ड से तो बहुत आगे है ना। तो हम इस लिहाज से तो बड़े मॉडर्न मुल्क हैं, और डिबेट का वजह भी यही है। ठीक है मार्शल साहब, ब्रेक लेना, लेकिन एक बात जो भी फौज चौधरी साहब कर रहे थे कि देखें सिविलियन इदारों की नाकामी के बाद ही फौज की जानिब देखा जाता है ना, तो ये वजह क्या है कि जो फौज का एक कदम है वो इदारे का कदम होता है, लेकिन सिविलियन क़यादत में फैसला एक फर्द का होता है और उस पर भी अमल दरामद करने के लिए इदारा मौजूद ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ये किसकी कमजोरी है? देखें, जहाँ तक आप सिविलियन इदारों की बात कर रहे हैं, सिविलियन इदारों को अगर आपने मजबूत करना है तो उनको अपना काम करना होगा। मसलन मैंने जैसे आपको पहले भी मिसाल दी कि जुडिशरी जो है, अगर वहां से लोगों को सजाएं ही नहीं हो पाती, फिर जो मतहत जुडिशरी, मतहत अदलिया का हाल है वो हम सबके सामने है। साल हा साल वहां मुकदमे जाते हैं, वहां से क्या इंसाफ मिलता है? और पाकिस्तान के 95% से भी ज्यादा लोग उससे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो आपके हाई प्रोफाइल केसेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो तो चंद एक हैं। अगर वहां कुछ बेहतर एफिशिएंसी है भी तो उससे आम आदमी को फायदा नहीं होता। इसी तरह ये जो दहशतगर्दी का इतना संगीन मसला, और आप जरा देख लीजिए कि वहां से आपको क्या सिग्नल्स आते हैं। मैं जानना ये चाह रही थी वजह क्या है कि नवाज शरीफ साहब जो फैसला करते हैं उसका ट्रिकल डाउन नहीं होता वो नीचे सिविलियन इदारों में, लेकिन राहील शरीफ साहब जो फैसला करते हैं वो आप देखते हैं वो एक कदम एक इदारे का कदम होता है। इसलिए कि फौज तो एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड अदारा है ना, और यहाँ पे आपस के आपके सिविलियन क़यादत में क्या कैपेसिटी नहीं है? कैपेसिटी, डिसिप्लिन, फिर हर चीज में गिव एंड टेक है। यानी आपको अपनी पॉलिटिकल सीट के लिए हर एक को खुश रखना पड़ता है। और अगर आप उसूल की बात करें और सब पे एक जैसा उसूल लगे, ये नहीं हो सकता कि मिस्टर ए के ऊपर एक उसूल हो और बी के लिए एक और उसूल हो जाए, तो फिर उनको अपने वोट्स, अपनी एक पॉलिटिकल जो पूरा एक सिनेरियो उसके अंदर आइंदा के लिए भी यहाँ वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसके लिए आजकल डिबेट बड़ी चल रही है कि फौज को जो है वो शरीक इक़्तिदार होना चाहिए। इससे होगा ये कि जो आपकी सिविलियन हुकूमतें हैं उन पर चेक एंड बैलेंस होगा, वरना 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ता है और 5 साल के बाद भी जैसा चेक एंड बैलेंस होता है वो भी आपके सामने। राय क्या है, शरीक इक़्तिदार करना चाहिए फौज? नहीं, पर बात यह है कि अगर दुनिया में आप नजर दौड़ाएं तो जरा बताएं कितने मुल्कों में शरीक इक़्तिदार है फौज? क्या यही एक सोल्यूशन? आपने नेक्स्ट डोर इंडिया को ले लें, क्या शरीक इक़्तिदार रही फौज? बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक फेक और लेम एक्सक्यूज है। मैं नहीं समझता कि फौज जो है, मैं नहीं समझता। और फिर तुर्की की मिसाल हमारे सामने है। फौज उस वक्त वहां पे दखल अंदाजी करती थी जब वहां की हुकूमतें
ترکی کے لیے کام نہیں کر رہی تھی، ڈیلیور نہیں کر رہی تھی. پچھلے کم از کم 12 سال سے یا 14 سال سے آپ دیکھیے کہ 2 مرتبہ پرائم منسٹر وہ رہے، اب ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. انہوں نے ڈیلیور کیا، فوج اپنی جگہ پہ بیٹھ. اسی کو آگے ذرا کنٹینیو کریں گے. اور فواز چودھری صاحب نے نیریٹو کی کافی بات کی ہے. ذرا بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس سال بھی دہشت گردی کے خلاف قومی نیریٹو نہیں آ سکا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز. بلال قطب صاحب، جو بات ابھی شروع ہوئی تھی نا نیریٹو کی، دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے، ان کی سوچ کو مارنے کے لیے ہمیں ایک قومی نیریٹو کی ضرورت ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک وہ ہمیں مل نہیں سکا. آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں، ریاستی ادارے یا ہمارے علماء؟ دیکھیں، میں اس بات پہ تھوڑی سی اگر مجھے آدھا منٹ دیں تو میں اس کا تھوڑا سا پس منظر کروں. میں اس بات سے حتمی طور پہ اگری کرتا ہوں کہ نیریٹو ہونا چاہیے، لیکن پوائنٹ از نیریٹو بنانا کس نے ہے؟ اس ملک کے اندر جب قومی ترانہ جو ہے وہ کتابوں کے پیچھے سے مٹا دیا گیا تو کیا کسی نے اس بات پہ غور کیا کہ یہ نیریٹو کیا بنے گا کہ ہمارے بچوں کو قومی ترانہ نہیں آئے گا؟ جب آپ نے سلیبس میں سے حضرت خالد بن ولید کو اور سیدہ ختیجہ کو نکال کے بلقیس عیدی کو بڑے ادب سے ڈال دیا تو کیا کسی نے پوچھا کہ ہمارے ہیرو اور ہیروئنز کون ہوں گے؟ ہم نے نہیں پوچھا. آج آؤٹ آف دا بلو 25 سال کے بعد ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیریٹو کون دے گا. نیریٹو ہمیں کون دے گا جو آج خود بٹا ہوا ہے کہ اس کا ذاتی اپنا نیریٹو کیا ہے؟ بھائی اس کو خیرات چاہیے، زکوٰۃ چاہیے اور ایک جگہ چاہیے. میں ایمانداری سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، میں اس پہ رائے نہیں دے رہا. میرا سوال یہ ہے کہ میں 1 ارب روپیہ جو ہے وہ حرام کا لے کر کسی مسجد اور کسی مدرسے میں چلا جاؤں، میں یہ معافی اور توبہ کے ساتھ کر رہا ہوں، تو کیا مجھ سے کچھ سوال کرے گا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ یہ سوال نہیں کرے گا. یہاں پہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہو رہی ہے ہم سے، جس کا کہ ازالہ ہمیں کرنا چاہیے. میری سمجھ سے یہ بالا تر بات ہے کہ جب 60,000 لوگ جو ہیں اس ملک میں شہید ہو چکے ہوں، اب اس پہ یہ بحث ہے کہ شہید کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. 12 سال کا بچہ آپ کا مر رہا ہے، 22 سال کا نوجوان فوج کا لیفٹیننٹ آپ کا اور وہ شہید ہونا چاہتے ہیں، اور وہ ڈر کے نہیں، وہ ایمان کی حرارت سے. ہم ابھی تک اس بحث پہ پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی شریعت کیا ہے. ارے بھائی، کیوں نہیں کہنے کی ہمت آپ کے اندر کہ ان کی شریعت نہیں ہے، وہ شریعت والے نہیں ہیں؟ یہاں پہ غور کیجئے گا ایک بات پہ، جب حضرت موسیٰ دربار میں تھے نا فرعون کے، تو وہاں پہ 70,000 روایت کہتی ہے ایسے جادوگر تھے جنہوں نے موسیٰ کا لباس پہن لیا تھا. حضرت رسول اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان دیا اور ہدایت دی کہ ان لوگوں نے میری نبی جیسی صورت اختیار کر لی ہے. ان کی نیت جادوگروں کی اللہ نے دیکھی ہوگی نا. یہاں پہ وہ نبی کی سنت کو پیدا کرنے والے اس جادوگر سے بھی زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ بتا دیجئے کہ ایک متفقہ اسلامی فقہی مسلکی طور پہ مضبوط نیریٹو، ایک ایسا نیریٹو جس میں ان کے سوالوں کا بہترین جواب ہو، وہ پھر ہمیں کیسے ملے گا جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں؟ بہت آسان بات ہے. ترکی کی طرح ایک جہاز لیجئے اور اس جہاز کو انہی لوگوں کے ساتھ بھر دیجئے اور اس کو سمندر میں لے جائیے، مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک. فواز چودھری صاحب، یہ آپ کے خیال میں ابھی تک دیکھیں علماء کے حوالے سے تو بہت بات ہوتی ہے ہمیشہ جب ہم کاؤنٹر نیریٹو کی بات کرتے ہیں، ذرا اس پہ ایک شارٹ کامنٹ کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے. یہ اس حوالے سے ہماری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں فرینکلی یہ بلال قطب صاحب نے جو گفتگو کی ہے مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ اس کا کیا مطلب تھا. بات یہ ہے بڑی سمپل ہے. ریاست جو ہے اس کا کلاسک ڈاکٹرائن یہ ہے کہ وہ اس کا مذہب نہیں ہونا چاہیے. پالیٹکس جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے، مذہب علیحدہ چیز ہے. ہم نے اس کو علیحدہ نہیں رکھا، لہٰذا پرابلم ہو گیا. اب ہمارے ہاں جو مسلک کا پرابلم جس طرح سے بات ہم کرتے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ کہیں گے کہ مذہبی ریاست ہونی چاہیے تو پھر کس مسلک کا نظریہ جو ہے وہ لگایا جائے، پھر کیا کیا جائے، پھر اس ریاست میں مسیحوں کا کیا حقوق ہوں گے، اس ریاست میں باقی جو اقلیتیں ہیں ان کا کیا حقوق ہوں گے. بڑا کمپلیکس سچویشن ہو جاتی ہے. لہٰذا کلاسک طور کے اوپر ریاست کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مذہب نہیں ہوتا، اس کے شہری اپنا مذہب رکھتے ہیں. اب دوسری پرابلم پاکستان میں جو ایک پولیٹیکل ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ ریاست نے جو وائلنس کے اوپر اپنی منوپلی تھی وہ گروپس کو دے دی ہے. اب آپ غور کریں گی کہ نہ صرف مذہبی گروپ آپ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا عبدالعزیز لال مسجد میں کسی کی ضرورت نہیں ان کو جا کے اریسٹ کر سکے. آپ کے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو جا ہی نہیں رہا، کوئی اریسٹ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو کراچی میں لوکل گروپس ہیں وہ اتنے تگڑے ہیں، ان کو جا کے آپ کوئی اتھارٹی وہاں پہ منوا نہیں سکتی. لاہور میں اس طرح سے آپ آگے چلتے جائیں گے نا، جو آدمی ذرا سا بھی تگڑا ہے اس نے اپنے پیچھے رینجرز رکھوا لیے ہیں، جو اس سے کم تگڑا ہے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں سوری ٹو سے، پھر تو قرارداد مقاصد کو آئین سے نکال دینا چاہیے. پھر کیا خیال ہے؟ بالکل
بالکل نکال دینا چاہیے. آرٹیکل 2A جو تھا وہ تو آئین میں رکھا بھی نہیں گیا تھا, وہ تو زبردستی ہم نے بعد میں ڈالا آرٹیکل 2A, اس کا تو تک ہی نہیں بنتی تھی. اور اب بھی اگر پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ ریاست جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ مذہبی بنیاد ہوگی یا وہ آئین کے اوپر کھڑی ہوگی. ہمیں ایک آئینی ریاست چاہیے جس میں تمام شہریوں کا, چاہے وہ کسی بھی مذہب, اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو واضح کر دیا تھا, اور ان کی تقریر کی بنیاد ہی آئین کے اوپر تھی. اب جب آپ چلے جائیں گے نا کہ یہ ریاست اپنی رٹ جو ہے ختم کر دے گی اور ریاست شروع ہو جائے گی کہ وہ مذہب کو ڈیفائن کرنا شروع کر دے اور وہ یہ ڈکلیئر کرنا شروع کر دے کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے, پھر کل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر بریلوی زیادہ ہیں وہ کہیں گے نیریٹو کی بنیاد کیا ہونا چاہیے, زیادہ ہیں وہ کہیں گے ہم زیادہ ہیں. نیریٹو کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ بنیاد تو آپ کی نیشنلزم ہے نا, نیشنلزم ہے. اب ہمیں 75 سال تو ہو گئے ہیں تقریباً, ہمیں کوارٹر سینچری تو ہو گئی آزاد ہوئے, ابھی بھی اگر ہم پاکستانی نہیں ہیں, سب سے پہلے پاکستانی نہیں ہے, تو پھر کیا اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے؟ That should be the basis. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے دیکھا پشاور سانحے سے پہلے کچھ بلکہ بہت بڑی سیاسی بے چینی نظر آ رہی تھی, دھرنے, جلسے اور رو اور گو کے نعرے بھی ہمیں سنائی دے رہے تھے. اب سانحہ پشاور نے کیا اس بے چینی کو ایبزارب کر لیا ہے فواد چودھری صاحب, یا پھر 2015 میں یہ بے چینی دوبارہ سر اٹھاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے, فرینکلی اب بات کریں گے تو ہو جاتا ہے, سوائے راحیل شریف کے اس وقت پورے ملک میں ان کے جو کلیئر نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے جو نواز شریف. اب دیکھیں نا, چودھری نثار صاحب کو آج تقریباً 63 ورکنگ گروپس بن گئے ہیں, سب کے چودھری نثار صاحب ہیڈ ہو گئے ہیں. اب آپ نے خود پارس ان کی پریس کانفرنسز سنی ہیں, ان کے انٹرویو سنے ہیں. چودھری نثار صاحب نے یہ طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, عرفان صدیقی صاحب کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے لگا دیا جائے کہ کسی ہمارے دوست کو لگا دیا جائے کہ جی آپ ان کو جو ہے وہ دبائیں. مسئلہ ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کا میں کوئی بہت وہ حمایتی نہیں ہوں, لیکن خواجہ آصف صاحب اگر آپ کے پاس ہیں جن کا ایک کلیئر نیریٹو ہے اس کے اوپر, ان کو لانا چاہیے, اور چودھری نثار صاحب کو آپ ادھر بھیجیں تاکہ کوئی نظر تو آئے. نواز شریف صاحب کی کلیئرٹی اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اسٹل کلیئرٹی کا مسئلہ ہے مارشل صاحب. لیکن ایک بات دیکھیں, زرداری صاحب کی کل آپ نے سپیچ سنی ہوگی, زرداری صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ناسمجھی کی وجہ سے دہشت گردی کا جال پورے ملک میں پھیل گیا ہے. یہ کس ناسمجھی کی جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں, یا یہ وہی بات تو نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر بات, ہر ناکامی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایسے ہی؟ یہ جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ 5 سال زرداری صاحب اس ملک کے پریزیڈنٹ تھے, اپنی بیگم صاحبہ کے قاتلوں تک نہیں پہنچ سکے, اور وہ دہشت گردی کے بارے میں آج اٹھ کے بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہیں, پر 3 سال تک ان کے زمانے میں دہشت گردی کے قوانین کو جو مضبوط کرنے کے لیے بل تھا وہ پاس نہیں. میمو کیس میں ان کو الجھائے رکھیں گے تو وہ کیسے پھر آگے؟ میمو کا کیس تو ان کا اپنا مسئلہ تھا نا جی, میمو کے کیس میں الجھانے کی تو بات ہی نہیں ہے, کلیئر ایویڈنس ہر چیز موجود تھی. اور وہ جو حقانی صاحب اس کے بعد گئے ہیں, آج تک آنے کا نہ کوئی نام ہے, ہم نے ان کو بھی فارغ کر دیا کہ جائیے آپ جناب, میمو کو ایک طرف رکھ دیا آپ نے. ساری باتیں بالکل سامنے کلیئر ٹیبل کے اوپر آ گئی تھی, تو یہ الجھانے والی بات نہیں. اگر میمو کیس کے میں الجھایا بھی گیا تھا تو ریاست تو چلانی تھی. یہ کس کا کام ہے؟ حکومت وقت کا کام ہے نا. تو اپنی وہ جو سکور شیٹ ہے وہ ذرا قوم کے سامنے لے آئیں. اب آج آپ اٹھ کے کہیں کہ جناب یہ دہشت گردی جو ہے اس کے بارے میں کنفیوژن ہے, ذرا کلیئرٹی بتا دیجئے. اگر آپ کے ہاں کلیئرٹی تھی تو اس قوم نے 5 سال دیے تھے نا, اس کلیئرٹی کے تحت آپ کچھ کرتے. 3 سال تک میں نے جیسے کہا بل نہیں پاس کیے. جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں یہ اسی کا ہے. 5 سال ایک سویلین حکومت رہی اور اس کے اندر ہم ٹوٹلی ان کو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں, اس حوالے سے کچھ سوالات پھر آپ افتخار چودھری صاحب سے بھی کریں نا. بالکل, وہ بھی شامل ہیں اس میں. وہ اس لیے کہ عدالتوں نے یہ باقاعدہ فورس کرنا تھا کہ قوانین جو پارلیمنٹ مضبوط کرتی ان کو, اور یہ کہنے میں تو ہم عدالتوں سے سنتے رہے کہ جناب ان کو سیکیورٹی کے ایشو ہیں, بالکل ہیں. وٹنس پروٹیکشن کا آپ کے پاس وہ پرابلم ہے, بالکل ہیں. تو پھر یہ سارے قوانین آپ کے ہمسایہ ملک ہے جہاں پرابلمز ہوتی ہیں حکومت کی رننگ میں, باقاعدہ جوڈیشری کی طرف سے پارلیمنٹ کو گائیڈ کیا جاتا ہے, مسودہ بھی تیار کر کے دے دیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ ان لائنز پہ قوانین کو ٹھیک کرے. ایک اور بات, تو یہاں کبھی کسی نے پارلیمنٹ کے پاس تو وقت نہیں ہے نا, پارلیمنٹ کے پاس تو وقت نہیں ہے لوگوں کی بات کرنے کے بارے میں, قوانین کو مضبوط کرنے, کیونکہ وہ لوگوں کے فائدے کی بات. حکومتیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں ناکام اور کامیاب ہوتی رہتی ہیں, لیکن ریاستوں کو ناکام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات جو فواد چودھری صاحب کلیئرٹی کی کر رہے تھے, کیا نواز شریف صاحب مسائل کو حل کرنے میں آپ کو کلیئر نظر آ رہے ہیں, سنجیدہ نظر آ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کام کرنا ہی 16 دسمبر کے بعد شروع کیا ہے؟ میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے.
मुज़ाकरात का पूरा पीरियड देख लीजिए। जिस एपीसी ने मुज़ाकरात की इजाजत दी थी उसी एपीसी ने कहा था कि अगर मुज़ाकरात ठीक तरह से आगे नहीं चल पाते, इनका अंजाम नहीं होता, इनका कोई इससे कोई हल नहीं निकलता, तो फिर हमारे पास वापस आइए, हम दूसरी तो इनको समझ में आ गया कि हुक्मरानी के तकाजे क्या हैं। मेरा ख्याल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अब अवाम जो है मेरे ख्याल में अब वो ये समझ गए हैं और बैक आवाज जो एक बात कर दी गई है हुकूमत के पास, मेरा ख्याल सिवाय इसके चारा नहीं, मैं समझता हूँ ये नागजीर है। और अगर हुकूमत आज भी इसमें लहतो लाल करेगी, मेरा ख्याल है ये सैलाब सबको भाग लेगा। एक लास्ट कमेंट में चाहूंगी आप सब जरा वन लाइनर इस पे दे दें कि जो भी फैसले इस वक्त में उठाए जा रहे हैं, इनको देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि साल 2015 जो है वो पुरअमन होगा? बिलाल कुतुब साहब, वन लाइनर इस पे। मेरे ख्याल में ये इररेलेवेंट बात है कि नवाज शरीफ साहब, बारी साहब आए या अल्ताफ साहब आए, ये इररेलेवेंट बात है। पाकिस्तान का मुकद्दर जो है वो अल्लाह ताला ने हदीस से जोड़ दिया कि यहाँ से ठंडी हवा जानी है, 2-2.5 साल का और इंतजार है, ये नहीं करेंगे तो ये रिप्लेस होंगे इंशाल्लाह ताला। जी फवाद चौधरी साहब, 2015 इन फैसलों के बाद पुरअमन देख रहे हैं आप? देखिए, उम्मीद तो अच्छी ही रखनी चाहिए। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि जिस कदर राहील शरीफ साहब जिस तरह क्लियर नजर आते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी अगर क्लियर नजर आएगी तो ये 2015 बिल्कुल एक चेंजिंग टाइम होंगे। बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं हम सबको। मैं समझता हूँ जी कि अवाम में एक शऊर पैदा हुआ है, ये तो है, और मुझे उससे बहुत सारी तवक्कुआत हैं। ठीक है, और खासकर ये जो 16 दिसंबर हुआ है मेरे नजदीक एक टर्निंग पॉइंट है, और अवाम और फौज इनकी मदद से अब कोई भी अगर रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं समझता कि वो इस मामले को रोक शाह लतीफ साहब, बिलाल कुतुब साहब और फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। 2014 जा रहा है, हमने शायद बहुत कुछ पाया होगा, लेकिन ये याद रखें कि इस साल हमने अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चे खो दिए हैं और इस गम को जिंदा रखना है। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।